मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज फिर खुदावंद का खादम नवीद मलिक प्रोग्राम जवाब तो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और मैं अपने लिए ये बायसे फख्र और बायसे आज़ाज़ समझता हूं कि मैं इस खुशखबरी के कलाम को कौमों और उम्मतों में लेकर जाने वाला हो सकूं और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से हम जमीन की इंतहा तक मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों तक रसाई कर रहे हैं। और इस इंतज़ाम इलाही के लिए हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। और ममनून हूं हमारे टेलीविज़न जिसका नाम जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न या JCTV है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसके प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम्स आप तक पहुंच रहे हैं। और अगर आपके जहन में कोई भी ऐसी बात हो जो आप करना चाहते हैं, खा उसका ताल्लुक दुआ से हो, मजीद फेलोशिप और रफाकत से हो, सीखने के ताल्लुक से हो, या आपका कोई सवाल आपके जहन में डिस्टर्ब कर रहा हो और आप चाहते हैं कि कोई मिले जिससे मैं ये सवाल पूछ सकूं, तो आप जरूर हमें ईमेल में लिखिए भी, व्हाट्सएप में भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी बेहतर तौर पर मदद हो सके। बाज़ औक़ात सवाल करने वाले भाई या बहन के जरिया से पता चल जाता है कि ये कोई मसीही है या गैर मसीही है। उसकी उर्दू से भी पता चल जाता है और उसके बयान के अंदाज से भी पता चल जाता है कि वो कौन है और क्या कह रहा है। खैर, आज आपकी खिदमत में एक नया मौजू, एक नया सवाल लेकर हाजिर हो रहा हूं। और यह सवाल हमारे एक मुसलमान दोस्त का है और उसने क्या पूछा, गौर से आप सुनिएगा। कहा कि मैंने सुना है कि इंसान मौरूसी तौर पर, पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है। ये मसीही लोग ये बात कहते हैं। बाय द वे उसने ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नो प्रॉब्लम। कि मैंने सुना है कि जो मसीही लोग हैं उनका ये ख्याल और ये ईमान है कि इंसान फितरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है। तो आप जरा ये बात बताएं कि इंसान पैदाइशी तौर पर, फितरती तौर पर, मौरूसी तौर पर गुनाहगार है या इस माहौल में ढल कर वो गुनाहगार होता है? इस अहम तरीन सवाल के जवाब के लिए आपकी तवज्जो की जरूरत है। अगर एक ही वक्त में आप 2, 3, 4 काम कर रहे हों तो आप एक भी सही तौर पर कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस वक्त आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम और इस अहम तरीन मजमून की तरफ होनी चाहिए। और आपके इस सवाल के जवाब को समझाने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और वो इसलिए कि हम बेहतर तौर पर इस सवाल के जवाब पर गौर कर पाएंगे। आपके और मेरे जद्दे अमजद
جناب آدم ہیں، جن کو آپ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اور بی بی حوا علیہ السلام۔ لیکن تورات کی کتاب میں ہم آدم اور حوا کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلا کپل اور سب سے پہلے انسان وہی تھے۔ یاد کیجئے کہ بمطابق کتاب مقدس کے آسمان پر ملائک کی جو روحانی مخلوق ہے وہ آلریڈی تھی، اور وہ 24/7 یعنی ہر وقت خدا کی حمد اور خدا کی ستائش اور خدا کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ ایک فرشتہ جس کو آسمانی کوائر کا ہیڈ بنایا گیا، انچارج بنایا گیا، اس کے دل میں اتنا غرور سما گیا کہ وہ خدا کے مقابلے میں بلکہ اس سے بلند اپنا مقام اور اپنا تخت بنانا چاہ رہا تھا۔ ہم اس کا نام لوسیفر دیکھتے ہیں، اور نہ صرف وہ اکیلا تھا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے جنہوں نے لگتا ہے کہ اس کو کہا ہوگا کہ حاضر ہوں میں بھی، ہم سب آپ کا نغمہ گاتے ہیں اور آپ کے پیچھے چلتے ہیں لوسیفر صاحب۔ اور چونکہ خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا، اس نے ان فرشتوں کو بشمول ان کے لیڈر لوسیفر کے اس زمین پر گرا دیا، حالانکہ وہ خدا کی رفاقت میں تھے۔ اور یوں لوسیفر تو ابلیس یعنی شیطان لعین ٹھہرا، اور دوسری طرف جو اس کے پیچھے چلنے والے باقی ملائک یا فرشتے تھے وہ بدروح ہیں۔ ابلیس ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ نہیں، لیکن اس نے آگے اپنے چمچے تیار کیے ہوئے ہیں، بدروح ہیں، جس کو وہ حکم دیتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ خیر، چونکہ خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا، اس نے ان سب کو زمین پر پٹک دیا۔ مابعد خدا نے انسان کو بنایا، اور مقصد یہ تھا، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، میری عبادت کرے۔ یہ مقصد تھا انسان کے بنائے جانے کا۔ اور جس مقام پر اس انسان کو رکھا گیا، جنت ارضی، باغ عدن، عالموں کے خیال کے مطابق عراق، پریزنٹ عراق کے تھوڑا شمالی علاقہ میں وہ مقام موجود تھا، جہاں پر آدم اور حوا کو پہلے ہی جگہ سجا کر وہاں پر رکھا گیا۔ سب کچھ کامل اور پرفیکٹ ماحول۔ اور خدا نے آدم سے یہ کہا کہ دیکھو، تم میری حضوری میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو، کوئی موت نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی آنسو نہیں، کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ یعنی جب خدا نے ان کو بنایا اور عدن میں ان کو رکھا، اور خدا نے ان کو خبردار کیا، آدم کو خبردار کیا کہ دیکھ آدم، تیری اور میری دوستی رہ سکتی ہے اگر تم میرے فرمان بردار رہو تو،
لیکن تیرے اور میرے رشتے میں ایک دراڑ آ سکتی ہے اگر تم میری بات نہ مانو، یعنی نافرمانی کرو تو۔ اب وہ جو آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، اس کے دل میں جیلس اور حسد تھا کہ وہ مقام جو میرا تھا یہ کوئی اور کیوں لے رہا ہے۔ خدا ان کے ساتھ آ کر ٹھنڈے وقتوں میں بات کیا کرتا تھا، کس روپ میں مجھے معلوم نہیں۔ ممکن ہے کہ مجسم ہونے سے پہلے خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آتے، ان سے بات کرتے ہوئے ہوں، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آدم اور اس کا ساتھی بنا دیا گیا تو ابلیس آتا ہے اور اس نے آدم کو نہیں بلکہ ہوا کو فریب دیا۔ آدم کو نہیں بلکہ ہوا کو فریب دیا اور اس سے پوچھا کہ خدا نے تمہیں کیا کہا ہے؟ اور بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ تم اس باغ کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو ماسوا ایک کے۔ اور جواب ملتا ہے دشمن کی طرف سے کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کی مانند بن جاؤ، تم اس پھل سے کھاؤ تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، نیک و بد کی تمیز کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور آپ جانتے ہیں ابلیس نے بھی خدا کے برخلاف بغاوت کی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی اور وہ جگہ لے لے۔ چنانچہ اب وہ آدم کو جگہ تو مل گئی، لیکن ہوا کو اس نے بہکایا اور یوں اس نے اس شجر ممنوع کا پھل کھا لیا، ہوا نے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو نہ دے؟ آدم کو بھی دیا اور آدم نے بھی اس پھل میں سے کھایا۔ اس سے پہلے تورات کہتی ہے کہ وہ بغیر کپڑوں کے تھے، لیکن ان کو کوئی شرم وغیرہ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کی وہ آنکھیں کھلی ہی نہیں تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اب جب اس ابلیس کے کہنے پر انہوں نے راہ فرار اختیار کر دی تو پھر یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں او ہم تو ننگے ہیں۔ اور ادھر خدا جو محبت کا خدا ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تورات کی کتاب کہتی ہے کہ اس نے آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے؟ لیکن آدم خاموش۔ اور پھر پوچھا گیا کہیں تو نے اس پھل میں سے کھا تو نہیں لیا جس کے کھانے سے میں نے منع کیا؟ کہاں ہے تو؟ اور اس وقت آدم اور ہوا اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، اپنا ننگ ان کو نظر آ رہا تھا۔ گناہ ہمیشہ انسان کو ننگا کرتا ہے، گناہ نے انسان کو ننگا کر دیا۔ اور اب آدم اور ہوا دونوں خدا کی حضوری میں شرمندہ ہیں، اس مقام سے گر گئے جس مقام پر وہ تھے، اور اب خدا کی حضوری سے وہ خارج ہو گئے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو شجر انجیر کے پتوں کو سی کر لنگیاں بنا رہے تھے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے۔ لیکن خدا نے ان کے لیے ایک خاص انتظام کیا،
اس نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور یہ کرتے پہنا کر ان کو باہر نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ شجر انجیر کے پتے کب تک ان کے بدن کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ انہوں نے سوکھ کر ٹوٹ جانا تھا اور ننگا پن تو نظر آنا تھا، اور خدا نے ان کے لیے ایک دیر پا انتظام کیا چمڑے کے کرتوں کا۔ یہاں پر ایک اور بھید کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جو خدا نے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا نا، اس سے پیچھے ایک بڑی حقیقت نظر آتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جب تک کسی جانور کو قربان نہ کیا جاتا، خدا تو سب کچھ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ چمڑے کے کرتے آئیں تو کہاں سے۔ خدا نے خود ان کے لیے یہ انتظام کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ شجر انجیر کے پتے کب تک ان کے بدن کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ انہوں نے سوکھ کر ٹوٹ جانا تھا اور ننگا پن تو نظر آنا تھا، اور خدا نے ان کے لیے ایک دیر پا انتظام کیا چمڑے کے کرتوں کا۔ یہاں پر ایک اور بھید کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جو خدا نے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا نا، اس سے پیچھے ایک بڑی حقیقت نظر آتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جب تک کسی جانور کو قربان نہ کیا جاتا، خدا تو سب کچھ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ چمڑے کے کرتے آئیں تو کہاں سے۔ خدا نے خود ان کے لیے یہ انتظام کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چمڑوں کے پیچھے ضرور کسی جانور کی جان گئی ہوگی، تبھی یہ کرتے مہیا ہوئے۔ اور یوں یہ کرتے پہنا کر ان کو اپنی حضوری سے خارج کر دیا۔ ایک بات کہتا چلوں، اور وہ یہ کہ گناہ نہ صرف ننگا کرتا ہے بلکہ خالق سے مخلوق کو جدا بھی کرتا ہے۔ خدا نے کہا تھا آدم، جس دن تو نے وہ پھل کھایا سو تو مرا۔ اب جو مرنے والا فتویٰ تھا وہ تو آدم اور حوا پر لگ چکا تھا، اب ایک ننگی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی تھی۔ کسی بھی وقت ان کا تمام ہو سکتا تھا، لیکن اس موت کے دو معنی ہیں جیسے میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسم اور روح کی جدائی، یہ موت ہے۔ ہمارے عزیزوں کا اس دنیا سے چلا جانا، یہ جسم اور روح کی جدائی ہے۔ اور دوسرے معنی خالق اور مخلوق کی جدائی۔ پہلے خدا اور آدم و حوا کی رفاقت ہوتی تھی، اب وہ رفاقت نہیں رہی، اب ایک سیپریشن اور ایک جدائی پیدا ہو گئی ہے۔ موت کا فتویٰ لگ چکا تھا، وہ اسی وقت ایک دم گڑم کر کے گر نہیں گئے تھے کہ مر گئے ہوں، نو، اس موت کے آنے کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑا، لیکن فتویٰ لگ چکا تھا۔ اور اس کے بعد خدا کی حضوری سے جو روحانی جدائی ہے وہ تو آلریڈی ہو چکی، خدا کے حضور سے وہ نکل گئے،
لیکن خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب گناہ نے خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی، لیکن ادھر خدا نے انسان کے لیے خاص انتظام بھی کیا اس کی مخلصی اور اس کی نجات کے لیے۔ اور یہ جو چمڑے کے کرتے ہیں، یہ جو خون بہایا گیا ہے، ان کا ننگ ڈھانپا گیا ہے، مستقبل بعید میں ایک آنے والے دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا۔ اور جب مسیح آئے تو وہ تمام پرانے عہد نامے کی پیشن گویاں اور تشبیہات اور اشارے اور استعارے اور علامات خداوند یسوع مسیح میں ہو کر پوری ہوئی ہے۔ اب دیکھیے گناہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ گناہ تو ہو گیا، ایک تو ان پر فزیکل موت لاگو ہو گئی، اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ 930 برس کی عمر میں آدم مرا۔ ان کے اور خدا کے بیچ میں ایک جدائی بھی پیدا ہو گئی، ان کو چمڑے کے کرتے پہنا کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور اب آدم اور حوا سے اولاد پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ کل کتنے آدم کے بیٹے اور بیٹیاں تھے مجھے معلوم نہیں، بائبل مقدس اس معاملے میں خاموش ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، جن میں سے 3 نے کوئی خاص مین رول پلے کیا تھا، جس سبب سے ان کے نام تورات کی کتاب میں موجود ہیں: ہابل، قائن اور سیت۔ ہابل جانوروں کی قربانی لے کر خدا کے حضور آتا ہے، اور قائن اپنی کھیت کی محنت کا پھل لے کر آتا ہے۔ خدا نے ہابل کے نذرانے کو تو قبول کیا، لیکن قائن کے نذرانے کو نہیں۔ یہ بھی مستقبل میں اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ تھا کہ خدا قربانی پسند کرتا ہے حیوانات کی جو دی گئی، اور ہابل کی قربانی اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی جو خداوند یسوع مسیح نے دی۔ لیکن قائن جو اپنی محنت کا ثمر کھا رہا تھا، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوئی، اور قبول ہونے کے پیچھے جو ہابل کی قربانی تھی، ریزن یہی تھا: بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اور یوں وہ وقت آتا ہے کہ آدم کے بعد ان سے بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ ہابل اور قائن، جن کو عربی میں ہابیل اور کابیل بھی کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ کہ قائن نے اپنے بھائی ہابیل یعنی ہابل کا خون کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو قائن تھا وہ انتہائی جلس سے اور حسد سے بھر گیا تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں نہیں۔ آج تو لوگ حسد نہیں کرتے نا؟ دسو، توبہ 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 توبہ۔ خیر، ایسی باتوں پر بات نہیں کرتے، چھوڑیں، ہم ان باتوں پر بات نہیں کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس جیلسی کے سبب سے قائن نے اپنے سگے بھائی ہابل کا خون کر دیا۔ زمین پر سب سے پہلا خون، پہلا قتل، سب سے پہلی قبر بھی، اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ
عالموں کے خیال کے مطابق موجودہ عراق میں یہ عدن پایا جاتا تھا. اور ایک کتاب ہے پادری جہانگیر صاحب جو ابھی خداوند کے پاس چلے گئے کراچی سے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور مجھے اس کا پیش لفظ لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا, اور انہوں نے بڑی تفسیر سے اور تحقیق کر کے یہ بتایا کہ سب سے پہلا قتل اس زمین پر باغ عدن میں ہوا. سب سے پہلی قبر اس زمین پر عدن میں یعنی موجودہ عراق میں ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلے انسان کے قدم اسی دھرتی پر ٹکے یعنی عدن جس کو موجودہ عراق کہتے ہیں, اور سب سے پہلا گناہ بھی وہاں ہی ہوا. دیکھ رہے ہیں؟ تو اب گناہ کے اعتبار سے روح اور جسم میں بھی جدائی اور خالق سے مخلوق کی بھی جدائی پیدا ہو گئی. اب قائن نے اس سے پہلے کوئی قتل ہوتا ہوا دیکھا تھا؟ نو, میں نہیں سمجھتا. یہ وہ پہلا قتل تھا جو قائن نے کیا. کیسے؟ آدم سے گناہ آلودہ فطرت منتقل ہوئی اور گناہ پھر اپنے رنگ دسدا جے. آج کل جب ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کا یہ بلڈ پریشر کیوں بڑھا ہوا ہے, آپ کی یہ ڈیابٹیز کے پیچھے ریزن کیا ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر اگلا سوال کرتا ہے کیا آپ کے خاندان میں سے کسی کو یہ تھا؟ نہیں, میرے خاندان میں کسی کو نہیں تھا. وہ کیوں پوچھتا ہے خاندان کا؟ کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو پشت در پشت چلتی ہے. گناہ ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسی لا علاج مرض تھی, اب تو اس کا علاج ہو چکا ہے, کہ اس مرض کا اثر ہر جنریشن, ہر نسل میں وہ واضح طور پر ملتا ہے, کلیئرلی. مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاں ایک بکری ہو تو کیا بکری کے ساتھ آم لگیں گے؟ بکری اور آم, یہ کیا احمقانہ بات ہے. اچھا, اگر آپ مرچ لگائیں تو مرچ کے ساتھ ٹماٹر لگیں گے؟ نہیں. نیچرز دونوں کی مختلف ہے. اگر آپ نے گائے پال رکھی ہے تو کیا اس سے ہاتھی کا بچہ پیدا ہوگا؟ نو اینڈ نیور. اور اگر آپ نے مرغی رکھی ہوئی ہے تو کیا مرغی سے شتر مرغ پیدا ہوگا؟ نو. کیوں؟ ہر کوئی اپنی نیچر کے مطابق پھل دیتا ہے. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. میں آج مختصر طور پر آپ کی خدمت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان فطرتی طور پر گناہگار ہے, نیچرلی. اور وہی فطرت جو آدم اور حوا کی تھی اب نسل در نسل آگے پہنچتی چلی جا رہی ہے. میں اس کے تعلق سے آپ کو 1 2 4 مثالیں دوں گا, لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں, اس کے لیے آپ کو اگلے ہفتے تک انتظار کرنا ہوگا. تب تک یہی کہوں گا کہ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر. آمین.
جواب تو ہے